जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हमारे मुज़फ़्फ़र आपके साथ हैं। हमारी वेबसाइट www.eawaz.com, हमारा इंग्लिश का न्यूज़ सेक्शन यहीं पे ही इन हाउस तैयार किया जाता है। वी डू हैव वंडरफुल टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हियर इन आवर ऑफिस, सिवाय मेरे। प्रोग्राम मैं सिर्फ दिल वाली हूँ। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहती हूँ। अभी मैं अपने ऑफिस जब आ रही थी तो बिकॉज 770 पे मुख्तलिफ इंडियन प्रोग्राम्स रन होते हैं, एंड आई वाज वेरी सैड। मेरा एक भाई और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा था, और मेरा ख्याल है एवरी पाकिस्तानी इज दैट मच फ्रस्ट्रेटेड। वो एक अलग बात है कि हम अपनी रेजिलियंस का जिक्र करते हैं कि हम तो कोविड को भी सरवाइव कर गए थे, हम तो हर बड़ी से बड़ी मुसीबत को सरवाइव कर जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है वो भी तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा यंग नए लोग थे जिन्होंने वोट कास्ट किया, और अगले इलेक्शन में आप समझ लीजिए 2 करोड़ और इजाफा हो जाएगा। आप यूथ को नहीं अब संभाल सकते। तो मैं जिक्र कर रही थी कि वो प्रोग्राम जो मैं सुन रही थी, तो हमारे एक भाई जिस हिसाब से जो बात कर रहे थे फैक्ट्स पे मुबनी थी, मगर बहुत सुबकी थी पाकिस्तान की। उसमें जिक्र आया कि अभी अंबानी साहब के बेटे की शादी हुई, और जिसमें दुनिया जहान से करोड़ों दे के गेस्ट्स को इनवाइट किया गया। द ओनली कैटेगरी विच वॉज नॉट प्रेजेंट देयर वॉज आर्मी। not even a single journal was present at Janab Ambani's marriage. This is what the India is. Unfortunately, हम इतने वीक हैं कि एक जर्नल के साथ ताल्लुक रख के तो हम समझते हैं बस जी हुण में खुदा लग गया जमीन दे उत्ते, नाउजुबिल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली लाख आप बात कर लें, बेइज्जती बहुत है। वो एक अलग बात है कि एक कहावत है, शर्म वाला अंदर बढ़िया, बेशर्म ने किया मैं तो डरिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इंसान इतना गलत काम कर लेता है तो वो बेइज्जती प्रूफ हो जाता है, फिर उसकी आंख का पानी मर जाता है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। I respect all the parties in Pakistan, but I wish हम जब वोट को इज्जत देते हैं तो we must mean it। जब हम मैंडेट को इज्जत देते हैं कहते हैं तो हम we must mean it। आप दोगली, कुरान ने भी ये लफ्ज कहा कि वो मत कहो जो तुम नहीं करते। बट अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानीज इल्यूजन्स में जिंदा हैं, हम अपने ख्वाबों की दुनिया में जिंदा हैं, हम अशखास से मोहब्बत करते हैं। हम कुरान में कहा ना कि जो वादा पूरा करे, हमारे ज़हन में वादा है ही नहीं। हम तो ये देखते हैं अच्छा इसने इतनी बड़ी गाड़ी में रहता है, इतने प्यारे कपड़े, इतना खूबसूरत है, जिसकी वजह से अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब बेचारे को रोटी और पेट के मामले के बीच में ही रखा हुआ है। रात में सोच रही थी काश पाकिस्तान में कोई ऐसी पोजीशन पे ऐसा शख्स आए, जैसा आपको याद होगा ईरान में टूटी हुई गाड़ी चलाता था, गरीब घर में रहता था। और मैं बड़े देर यही इसी कंफ्यूजन के बीच में सो गई कि फिर उसको सिक्योरिटी का डर नहीं लगता था। आपको पता है जितना बड़ा चोर होता है उसको उतनी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। एनीवेज, ये मेरी रिजर्वेशंस थी। आई एम सो सॉरी आई टुक योर टाइम। मगर इस प्रोग्राम का एक्चुअल मकसद क्या है, मैं उन अशखास से डायरेक्ट बात करूं। मैं बहुत एहसानमंद हूं उन लोगों की जो इतनी बड़ी जगह पे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स के जाने के अलावा हमारे साथ भी हाजिर हो जाते हैं। बिकॉज वी डोंट वांट सेंसेशनल न्यूज, वी डोंट जस्ट वांट व्यूज, वी लव पाकिस्तान एंड वी वांट न्यूज फ्रॉम समबडी हु इज देयर इन द मीटिंग्स। जनाब रऊफ हसन साहब मेरे साथ हैं। सर बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बल्कि द न्यूज़ में इनके आर्टिकल्स को पढ़ा करें, बहुत खूबसूरत। और इसके अलावा सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत मेहरबानी। एंड आई डू अपोलोजाइज फॉर लिटिल लॉन्ग इंट्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड टुडे। और ये एक चैनल की बात नहीं, यहाँ पे 8 चैनल्स हैं, हर चैनल पे जाके पाकिस्तानी यही व्यूज दे रहा है। और जिसमें जाहिर है जो लोगों को नजर आ रहा है, अब मैं ये तो नहीं कह रही कौवा उड़ा जा रहा है तो कौवा जी सफेद हो गया, कबूतर हो गया, चिट्टा कबूतर जा रहा है, आई कैंट से।
دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، مگر پاکستان میں جہالت میں رکھتے ہوئے لوگوں کو دن کو رات اور رات کو دن کا سمجھایا جا رہا ہے۔ سر آج آپ سے جب میں بات کرتی ہوں، ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے پرومس کیا تھا، اینڈ دس پرومس فار 3 دن پہلے کا پرومس تھا کہ فارم 45 کو وہ اپلوڈ کر دیں گے. آئی تھنک دے کوڈ ناٹ ڈو اٹ ڈے بیفور یسٹرڈے اینڈ آج چند فارمز آپ ہی بتا رہے تھے کہ شاید انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں. فارم 45 ظاہر ہے جتنے کینڈیڈیٹس تھے یا جنہوں نے محسوس کیا تھا کہ ریگنگ ہوئی، ایوری بڈی ہیڈ دوز فارم سائنڈ فارم 45. تو جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں آر دے سیم اور از دیر اینی چینج؟ میں ابھی فارمز کو دیکھ نہیں پایا، لیکن پتہ چلا جو میرے پاس انفارمیشن پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان میں اور ان فارمز میں جو کہ پہلے ایشو کیے گئے تھے زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم اس سلسلے میں کل نہیں تو پرسوں ہر اپنا ڈیٹا اکٹھا کر کے ہم لوگ ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں کہ ہم اپنا کیس جو ہے وہ لوکل اینڈ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کریں گے. یہ میرا خیال ہے کہ وہ خوف زدہ تھے کہ جی اگر ہم نے فارم 45 پیسٹ کر دیے، اپلوڈ کر دیے، تو پھر اس سے ان کا جو جھوٹ ہے، ان کی جو فیبریکیشن ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ عوام کے سامنے آ جائے گی. تو بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے. تو ہم اس کو ہم بہت آگے لے جانے کا سوچ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کل نہیں تو پرسوں ہم لوگ اس کو میڈیا کے سامنے لے آئیں گے. بہت شکریہ سر اس بات کے جواب کا. آج چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے جو بیان دیا ہے آج، اس کا بھی بلکہ یہاں انڈین چینلز کے اوپر ٹکا کے مذاق اڑایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن میں صرف سیکیورٹی فراہم کی ہے، الیکشن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے کہا، یہ کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عوام کو سیکیورٹی دینے کے سوا فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں، اور یقیناً آپ کا میری رائے سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں. تو جنرل صاحب، آپ کی موسن وہ جو ایک ہیں ان کے ساتھ بڑی خوبصورت گولڈن پکچر آ گئی تھی. ہی از آلسو پرائیویٹ مین. آپ عمرے پہ جاتے ہیں، کعبہ کے اندر جاتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ ہی آپ گئے تھے اور انہوں نے فوٹوز آپ کے ساتھ لگائی تھی. تو فوج کا اگر سیاسی عمل سے تعلق نہیں ہے تو پھر سیاست دانوں کے ساتھ وہ تصویریں آپ نے کیوں وائرل کروائی تھی؟ اب سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے صرف سیکیورٹی فراہم کی، الیکشن کی ریگنگ میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا جب یہ کمپلین جاری ہے کہ فارم 45 and 47 میں دیر از لاٹ مور ڈفرنس اور ریگنگ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تو یہاں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کامنٹ نہ کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ they're worth a comment. حقیقت جو ہے وہ تو سب پر آشکارا ہو چکی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے. تو اور کیا اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ سر اگلی بات جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوزیشن دی تو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ پوزیشنز جو ہوتی ہیں ذمہ داری ہوا کرتی ہوتی ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل لوگ آئے. پہلی بات تو یہ کہ اتنا کمزور ملک ہے کہ جس کو خود پتا تھا کہ ریگنگ ہونی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا. پھر آپ نے کہا جی انٹرنیشنل میڈیا جو تھا واز ویری سیٹسفائیڈ. انفارچونیٹلی آپ نے اپنی محفل میں بیٹھ کے ان کے جیسچرز نہیں نوٹ کیے، وہ آپ پہ کیسے ہنس رہے تھے، کس تمسخر کے ساتھ ہنس رہے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنلی آ کے کور بھی کیا. دس از ویری سیڈ. اور مجھے غم صرف اس بات کا ہے کہ اس قوم کو تعلیم میں آپ نے اور تمام لوگوں نے پیچھے رکھا، اور آج جب جھوٹ بولنے کا ہے تو اگر آپ اتنا سفید جھوٹ بولیں گے تو آپ سوچئے گا آپ کی نوجوان نسل کیا کرے گی. وہ کہتے ہیں نا بیٹا جو ہے نا وہ 1.25 سیر ہوتا ہے، اگر باپ سیر ہے تو بیٹا 1.25 سیر ہوتا ہے. دس از واٹ یور یوتھ از گوئنگ ٹو بی. سر جو سنی یہ جو ایک جماعت ہے اس کے لحاظ سے جس دن سے الیکشن ہوا تھا اس کے کچھ دن بعد سے جب ریزرو سیٹس کا ذکر آیا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ وہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو نہیں دی جائیں گی. اینڈ آف کورس اٹ واز کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ ان سے نشان چھین لیا، سب کچھ ان سے لے لیا گیا، ان کو ایڈورٹائز نہیں کرنے دیا، کچھ بھی نہیں کرنے دیا. مگر
کہا جا رہا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کو ملنا تھیں اور وہ اب بانٹ لی جائیں گی امنگ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اینڈ ایم کیو ایم کے درمیان. اور مزے کی بات ہے جے یو آئی کو بھی حصہ مل رہا ہے بیکاز دے ہیو ٹو پلیز مولانا فضل الرحمان صاحب. کیا بات ہے، آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے اپنے ان مخصوص نشستوں کے لیے نام کیوں نہیں دیے؟ بھی ہم سے ہمارا سمبل لے لیا گیا تھا نا، سو اس کے بعد تو ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر اپنا لسٹیں سبمٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. سو اسی چیز کو سامنے رکھ کے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہے، جو ہم نے کیا. تو امید تو ہمیں تب بھی نہیں تھی کہ ہمیں ہمارا حق ملے گا، کیونکہ پچھلے 2 سال میں جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ریاست کا ظلم جبر اور فسطائیت جو ہے وہ شاور کی جا رہی ہے ہمارے ورکرز کے اوپر، ہمارے ایکٹیوسٹ کے اوپر، پولیٹیکل پارٹی کے اوپر، پارٹی کو جس طریقے سے ڈیسیمیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ڈکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو اس کا علم ہے. تو ہمیں کوئی امید نہیں تھی. یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ ٹوٹلی ڈسفنکشنل ہو چکے ہیں، اور یہ جمہوری انسٹیٹیوشنز تو یہ رہے نہیں ہیں. اب تو یہ ڈکٹات قبول کرتے ہیں اور ڈکٹات کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں. جو حکم ہوتا ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے، رادر دین کہ قانون دیکھا جائے، آئین دیکھا جائے، ٹھیک اور غلط کی تمیز کی جائے. وہ چیزیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں. پاکستان، آئی ایم شیور کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ کمپلیٹلی انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل حکومتیں یہاں آپریٹ کر رہی ہیں. اور یہ الیکشن جو انہوں نے کروائے ہیں، یہ ایک پراسپیکٹ موجود ہے کہ یہ بھی کسی کورٹ آف لا میں چیلنج ہو جائیں گے کہ جی جب حکومتوں کا اپنا کوئی کانسٹیٹیوشنالٹی یا لیگیلٹی نہیں تھی تو وہ کس طریقے سے یہ سب کام کروا سکتے ہیں. سو بہت کچھ ہے جو کہ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں مقام شرم بھی ہے اور مقام عبرت بھی ہے. کہ شرم اس لیے ہے کہ جی آج سارا معاشرہ جو ہے، ساری دنیا جو وہ ہنس رہی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور عبرت اس لیے ہے کہ شاید ان کو خود تو شرم نہیں آ رہی، لیکن دیکھنے والے میرا خیال ہے کہ ان کے دلوں پر، خاص کر پاکستانیوں کے دلوں کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم ایک بہت ہی مختلف کانٹیکسٹ میں بات کروں گا، جہاں پہلے میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ آئین اور قانون نام کی کوئی چیز اس ملک میں موجود نہیں ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے آپ سے کہ اداروں کے نام کی کوئی چیز بھی اس ملک میں موجود نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں فیل کرتا ہوں کہ جو موریلٹی کا لیول ہمارا اس وقت جتنا سنک کر چکا ہوا ہے، جتنا ہم ڈپریو ہو چکے ہوئے ہیں، وہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. بلکہ شاید ہی دنیا میں تختہ زمین کے اوپر آپ کو کوئی اس کی مثال مل سکے کہ کوئی اور قوم جو ہے وہ، کوئی اور لیڈرشپ جو ہے وہ اس حد تک گر چکی ہے اور اس حد تک وہ مطلب جھوٹ اور فریب کا سہارا لے کر مسند اقتدار کے اوپر براجمان ہونے جو ہے اس کو کوشش کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں سمجھتی، کوئی ان کو اس کے بعد اس سے کچھ امبیرسمنٹ نہیں ہوتی. تو جہاں مطلب جو تھاٹ پروسیسز ہیں وہ اس طرح کی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تو پھر آپ کسی اچھے کی امید نہیں لگا سکتے نا، ایسے اداروں سے، ایسے لوگوں سے. تو ہمیں بالکل امید تھی کہ یہ ایسے ہی ہوگا. آج جو فارم 45 بھی پوسٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس میں بھی بالکل جن لوگوں کو انہوں نے جتانا تھا ان کے فارمز 45 بھی اب چینج کر کے انہیں اپلوڈ کر دیا گیا. کیا وجہ ہے کہ پہلے دن انہوں نے نہیں کیا، جبکہ فارم 45 تو الیکشن ڈے کے اوپر مل جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنے دن لگے ہیں ان کو؟ یہ وہ ٹیمپرنگ ہو رہی تھی، یہ وہ ٹیمپرنگ کی جاتی تھی فارمز میں تاکہ ایک کیس بنایا جا سکے. لیکن آئی ایم شیور جب ہم پریس کانفرنس کریں گے تو اس کیس کو ہم کلیتاً بسٹ کر دیں گے. بہت شکریہ سر. میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ پاکستان میں نا دوگلا معیار ہے، دوہرا معیار ہے، دوہرا معیار ہے. ہم ایک دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان کیا کر رہا ہے، مگر ہم اس سے بھی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آج کل ہمارے ملک میں سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹل ہل میں جو ہوا تھا، آپ نے بھی یقیناً دیکھا تھا، پوری دنیا نے کیپٹل ہل کا واقعہ دیکھا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ پابندی لگائی گئی تھی
تھی, بٹ کل سپریم کورٹ کا کیا کمال کا ہے, اور کاش کہ میرے ملک کی اشرافیہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے. The Supreme Court on Monday handed a sweeping win for the former President Donald Trump by ruling that state cannot kick him off the ballot over his action leading up on January 6th. یہ January 6th وہ واقعہ تھا جو کیپٹل ہل کا واقعہ تھا, اٹیک آن کیپٹل ہل, bringing a swift end to the case with the huge implication for the 2024 election. یعنی پھر بھی وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے. کیا بات ہے کہ پاکستان میں یہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں, یا جو ہم مسلمان ہیں, یا جو پاکستانی ریاست اسلامی کے, ہم کہتے ہیں جنت بھی ہماری اساس ہے, جھوٹ بولنا بھی ہمارا حق ہے, وعدے کو پورا کرنا بھی, نہ پورا کرنا بھی ہمارا حق ہے, اور پھر بھی جنت ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے. مگر یہ نان مسلمز are much better than us and they know our weak points. Nobody remembers how East India Company took over subcontinent, کیونکہ ایسے ہی بکنے والے لوگ ان کے سامنے موجود تھے, and they knew they can buy anything. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہماری بیوروکریسی, they are very fine learned people. by the way کل عبد المالک میرے ساتھ تھے, تو وہ تو بلکہ کہنے لگے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ بیوروکریٹ سے بات کر کے بھی مزہ آ جایا کرتا تھا, مگر اب تو وہ بھی بات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ, اللہ نے اس کو پوزیشن پہ لایا کیسے ہے. تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ جس اسٹیٹ سے آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں یا نہیں بھی ڈکٹیشن لے رہے, بٹ یو فالو دیم, ان کے پاس ڈسپلن اتنا ہے, تو میرے ملک میں کیا پرابلم ہے؟ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم پرچار کرنے والے بن گئے ہیں, اور جو دوسری قومیں ہیں وہ پریکٹس کرنے والی بن گئی ہیں. ہم بہت پرچار کرتے ہیں, بہت زیادہ پروکلیم کرتے ہیں, بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن ہم بالکل اچھے لوگ نہیں ہیں, ہم کھوکھلے لوگ بن چکے ہوئے ہیں. خاص کر ہماری جو اشرافیہ ہے وہ ایک دنیائے جرم جو ہے اس کی باسی ہے, اور وہیں وہ رہتی ہے, اور اسی کا وہ سب کچھ کھاتی اور پیتی ہے. تو وہ اس سے باہر نہیں نکل پائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم شاید پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی ادر دین پی ٹی آئی اپنی فیملی کے ڈومین سے باہر نہیں نکلتے. سو فار ایز دی لیڈرشپ از کنسرنڈ, آپ پی ایم ایل این کو دیکھ لیجیے, آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجیے, آپ جے یو آئی کو دیکھ لیجیے, آپ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ لیجیے, وہ باپ سے بیٹا یا باپ سے بیٹی یا باپ سے بیوی تک وہ ٹریول کرتی ہے, لیکن کبھی پارٹی ورکر کے پاس نہیں جاتی. سو اشرافیہ کا جو اسٹینگل ہولڈ ہے, جو کنٹرول ہے اس وقت معاشرے کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر, وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس سے نکلنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو گیا ہوا ہے. باقی آپ کا سوال جہاں تک رہا ہے وہ یہی ہوتا آ رہا ہے پاکستان میں. وہ ادوار جو تھے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ادوار ہوں, ڈائریکٹ ملٹری رول کے ہوں یا انڈائریکٹ ملٹری رول کے ہوں, ان ادوار میں یہی ہوتا آیا ہے. اور ہماری جو حالت ہے وہ بد سے بدتر ہوئی ہے. وہ آپ پولیٹیکلی کہہ لیجئے, وہ آپ اکنامکلی کہہ لیجئے, وہ آپ مورلی کہہ لیجئے, وہ آپ اسپرچولی کہہ لیجئے. ہم صرف پرچار کرنے والے لوگ بن چکے ہوئے ہیں, صرف ہم باتیں کرنے والے لوگ بن چکے ہیں, لیکن جہاں تک عمل کا خانہ ہے ہمارا وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے. بالکل نہیں کرتے عمل, دوسرے لوگ کرتے ہیں, اور وہ قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, اور ہم جو ہمارے پاس تھا وہ بھی کھو چکے ہوئے ہیں, اور ہم ایک کوگمار میں سنک کرتے جا رہے ہیں, ڈوبتے جا رہے ہیں, اور کوئی ہمیں نکالنے والا بھی نہیں ہے, بیکاز ہمارے پاس کوئی امپلیمنٹس ہی نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارا اتنا سوسائٹل کردار ہے کہ کوشش کرے کوئی کہ جی آپ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. ایک خان صاحب تھے, ہیں بلکہ ماشاءاللہ, اور وہی ایک شخص ہے جس کے اوپر بار بار نظر آتی ہے کہ وہ اپنے دل میں کیری کرتا تھا درد اس ملک کا, اس لوگوں کا, غریبوں کا خاص کر, اور وہ چاہتا تھا کہ ہاں ہم اس ملک کو چینج کریں. لیکن اس معاشرے نے, اس سوسائٹی نے, اور اس اشرافیہ نے مور پرٹیکولرلی, جو اس کو پچھلے 7 مہینے سے قید میں رکھا ہوا ہے, اور جس حالت میں رکھا ہوا ہے وہ ناگفتہ پہ ہے. تو جس معاشرے میں ایک شخص جس نے کہ اس اسٹیٹ سے, اس ریاست سے کچھ نہیں لیا, صرف دیا ہے اپنے وقت کے علاوہ اپنا سب کچھ اس کو دیا ہے, ریاست کو دیا ہے, ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جنہوں نے کہ دیا تو کچھ نہیں ہے, اس ریاست کا لوٹا ہے. گروپ آف
thieves and dacoits basically. تو ان کو تو انہوں نے مسند اقتدار کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, اور جو ڈیزرو کرتا ہے وہاں جائے, اور جو الیکشن جیتا ہوا ہے ود اے تھمپنگ 2/3 میجورٹی, اس کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو اب میں کیا اور اس کو کیسے ڈسکرائب کروں, کس طریقے سے میں ڈسکرائب کروں کہ جی یہ ان کے معاشرے کے لیے ایک مقام شرم ہے, تمام اشرافیہ کے لیے بھی اور تمام پوری ریاست کے لیے بھی ایک مقام شرم ہے کہ جی ہم نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے, کہاں اس کے ڈریمز کیا تھے. قائد اعظم نے کیا کہا تھا اپنی اسپیچ میں 11 اگست کی اسپیچ کے, وہ کیا دیکھنا چاہتے تھے اس ملک کے, اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا اس کا, کس طریقے سے اس کو آپ ریفارم کریں گے, ٹھیک کریں گے, ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, بیکاز جس حد تک یہ جو برائی جو ہے اس میں سما چکی ہوئی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں سما چکی ہوئی ہے, تو لوگوں کے تھاٹ پروسیسز میں سما چکی ہوئی ہے, ان کو وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل کام ہے. وہ ڈیپلی انٹرینچڈ ہے, اور پورا معاشرہ جو ہے وہ کرمنلائز ہو چکا ہوا ہے, انسٹیٹیوشنز کرمنلائز ہو چکے ہوئے ہیں, آپ کی سوچیں کرمنلائز ہو چکی ہوئی ہیں. کیا کہوں اور اس کا, اب یہ ایک میریکل ہی ہوگا کہ آپ اس معاشرے کو ٹھیک کر دیں, اس اشرافیہ کا جو ایک رول ہے وہ چینج کر دیں, ان کو ختم کریں, اور جو ریاست کی ترقی کے ثمرات ہیں وہ غریب آدمی تک پہنچنے شروع ہوں. تو یہ ایک میریکل ہی لگتا ہے. میں تو اپیل کرتا ہوں, آج جہاں ہم کھڑے ہیں, جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں, جس تہانے کے اوپر کھڑے ہیں, وہاں تو مجھے صرف تباہی نظر آتی ہے, وہاں مجھے کوئی ریفارم نظر نہیں آتا. سو ایک ڈراسٹک جو ہے, ایک ریویو کی ضرورت ہے, ایک ڈراسٹک جو ہے وہ ریورسل آف چیزوں کی ضرورت ہے, کہ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں وہاں رکنا پڑے گا, اور اپنی ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی, اپنے انداز چینج کرنے پڑیں گے, اپنی سوچیں چینج کرنی پڑیں گی, سب کچھ بدلنا پڑے گا. اور نہیں بدلیں گے تو پھر یہاں ہم جس طرف جا رہے ہیں اس کے بعد ایک کھائی ہے اور اس میں گر جائیں گے, اور وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. آپ کا بھٹو صاحب نے نا 313 بندوں کو فارغ کیا تھا, 303 یا 313 تھے جو لوگ ظاہر ہے, اور اس کے بعد امین گنڈا پور صاحب نے بڑا کمال کا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا 100 جو سینئر موسٹ پوزیشنز ہیں ان کو فارغ کرنے کا کہا ہے. اینڈ امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں جب بات کرتی ہوں, صاحب اسکواش کے چیمپئن بھی رہے ہیں, once representing پاکستان, kind of hero. میں نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہتی, بٹ he did a very good decision جو کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے, he should have taken that decision at that time. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے گنڈا پور صاحب جس طریقے سے انہوں نے آغاز کیا ہے اپنی حکومت کا, وہ بہت ہی خوش آئند ہے, بہت ہی اچھا ہے. ایک بڑی ایک سوچ سمجھ کے ساتھ وہ معاملات کو آگے لے کے جا رہے ہیں, لیکن ان کی اس سوچ میں ایک سیریسنس ہے, ایک بڑا سیریس عنصر ہے, اور وہ بڑے سیریس ہیں اپنے صوبے کے بارے میں اینڈ لارجر اسکیل کے اوپر پاکستان کے بارے میں. میرا خیال ابھی تک انہوں نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو اعلانات کیے ہیں, جو کام کیے ہیں, وہ انتہائی ستائش کے لائق ہیں, اور اپلاٹ کرتے ہیں ان کو. اور یہ جو ابھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ بھی قابل ستائش ہے. بالکل کرپشن کی ہماری سوچوں میں کوئی جگ مقام نہیں ہونا چاہیے. صوبے کے جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, جو معاملات ہیں, اس میں کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے. وہ پہلے دن بھی انہوں نے قسم کھائی تھی سب لوگوں کو کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہ ہم نہ کرپشن کریں گے, نہ کرپشن کرنے دیں گے. تو اگر یہ سوچ جو ہے, اگر اس کو عملی جامہ پہنا پائیں گے وہ, اور آئی ایم شیور کہ وہ پہنائیں گے, تو پھر جو ہے کم از کم کے پی کی حد تک, خیبر پختونخوا کی حد تک, تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جی وہاں جو ہے وہ ہوا کا رخ بدلے گا. جس طرف ہم جا رہے ہیں تباہی کی طرف, وہاں سے واپسی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا کہ ہم لوگ کسی سے مقام کے اوپر پہنچے. لیکن اس میں وقت لگے گا, ڈیفینیٹلی وقت لگے گا. آپ نے ابھی بات کی تھی بیوروکریسی کی کہ جی کسی زمانے میں ان سے بات کر کے مطلب انسان کو ہوتا تھا کہ یہ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عرصہ دراز سے بیوروکریسی میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ انتہائی کرپٹ ہیں, اور ان کا ایک فیچر ہے, بہت ہی زیادہ ٹپیکل فیچر ہے. جب یہ شامل ہوتے ہیں بیوروکریسی میں, جب سلیکشن ان کی ہوتی ہے, تو اس وقت ہم نے اپنی جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں, اور یہ جو ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں وہ اپنے ایکچوئل ایسٹ سے 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں, 200 گنا زیادہ ہوتے ہیں. یہ لوگ صرف اور صرف جوائن کرتے ہیں بیوروکریسی کو پیسہ بنانے کے لیے, ملک لوٹنے کے لیے.
لوگوں کے ساتھ دغا کرنے کے لیے. اور یہ پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کا حال ہو چکا ہو اس وقت. کوئی یہاں عوام کو سرو کرنے نہیں آتا. اگر قائد اعظم کی زندگی کی آپ مثال دیکھیے تو ایک دفعہ پتہ نہیں کوئی 4 روپے کا بل تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو میرا ذاتی بل ہے تو آپ اس نے ریاست سے کیوں لیا, تو انہوں نے واپس کیے تھے ریاست کو 4 روپے کا, 4 روپیز. تو وہ ہم نے جو انہیرٹ کیا تھا وہ اس قسم کی آنیسٹی اور اس قسم کی کوالٹیز ہم نے انہیرٹ کی تھی. اور اب دیکھیے کہ ہم نے ریاست کے مال کو اپنا ذاتی اپنے والد کا مال سمجھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہم جس طریقے سے کھلواڑ کریں وہ جائز ہے. ابھی اسی یہاں جوڈیشری نے ایک پاکستان کے چھوڑ کے باقی دنیا کے ایک کرپٹ ترین انسان کو جس کا ذکر اب لوگوں کے ٹیکسٹ بکس میں آتا ہے, شریف آل شریف, اور زرداری صاحب پیچھے نہیں ہے زیادہ, تو ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں, اور یہ ہماری عدالت نے ایپیکس کورٹ نے 15 دن کے اندر, میں ایک فریز استعمال کرتا ہوں کہ اس کرپٹ ترین انسان کو اور اس کے قریبی جو ہیں شہباز شریف اور اس کی بیٹی, کرپٹ ترین یہ کلیک ہے, اس کو بالکل 15 دن میں انہوں نے لہلا کے ایک نئی نویلی دلہن کی طرح تیار کر کے بٹھا دیا ہے مسند اقتدار کے اوپر کہ بھی چلو بیٹا شروع ہو جاؤ دوبارہ سے ملک کو لوٹنے. اور انہوں نے شروع کر دی ہے, آج دوسرا دن ہے, وہ شروع کر دیں. بلکہ ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کو تو چیف منسٹر بنے ہوئے 3-4 دن ہو گئے ہیں, وہ اپنی سیٹ بھی ہاری ہوئی ہے. شہباز شریف اپنی سیٹیں ہارا ہوا ہے, نواز شریف اپنی سیٹیں ہارا ہوا ہے, حمزہ شہباز اپنی سیٹیں ہارا ہوا ہے, تمام سیٹیں ہارے ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, اس کے باوجود ان کو مسند اقتدار کے اوپر براجمان کیا گیا ہے. سو لوگوں کی سٹیٹمنٹس ایک طرف اور جو ریالٹی ہے جو حقیقت ہے وہ دوسری طرف. آئی ڈونٹ نو کس طرف ہم جا رہے ہیں. بہت شکریہ سر. میرا سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں اگین آئی جسٹ سیک گائیڈنس فرام مائی مینول آف لائف وچ از قرآن. انفارچونیٹلی میری بہت پکڑ نہیں ہے, حدیث پہ میری پکڑ نہیں ہے, حالانکہ to live my life I have to follow Quran and Hadith. کہتے ہیں قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جیسی قومیں ہوتی ہیں ویسے لیڈر ہوتی ہیں. دس از بدقسمتی, مطلب یہ قرآن کے لفظ ہے, میں ویسے نہیں کہہ رہی. بٹ میرا یہاں پر جو کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں میرا ایک گھر ہے جس کے بیچ میں ماں کا ایک بیٹا چور بھی ہو سکتا ہے, ایک بیٹا بہت نیک پائس بھی ہو سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو اور پالیٹکس میں میرا نہیں خیال کہ دیر از اتنی کوئی دراڑ لمبی ہونی چاہیے. تو ملک چلانے کے لیے اگر کوئی چور بھی ہے, سٹ ڈاؤن ٹوگیدر, بٹ ڈونٹ لیٹ دیم اسٹیل. مگر الٹیمیٹلی تو ہم نے اسی گھر میں ہی رہنا ہے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں اکٹھے چلنا تو ہوگا. یس, ڈونٹ لیٹ دیم کراس دا لائن, you cannot بالکل آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں الگ کر سکتے, کیونکہ آپ کی جوڈیشری میں ان کے بندے ہیں, آپ کی باہر کے ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان کبھی پراسپرس ہو. کیا فرمائیں گے؟ پھر آپ کو ان کو الگ کرنا پڑے گا, ان کو آپ کو شرم دلانی ہوگی, ان کے بارے میں آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا, ان کے بارے میں آپ کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اگر انہی لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر تو آپ ملک ٹھیک نہیں کر سکتے نا, کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تو ہم سب سے اوپر عیاں ہو چکا ہوا ہے. ہماری جب حکومت تھی, خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت صرف ایک چیز مانگتے تھے یہ لوگ, این آر او, اور وہ این آر او انہوں نے لیا. اب جب جس پلان کے تحت ان کو لایا گیا پاکستان میں واپس, اس میں این آر او ان کا شامل تھا, اور این آر او ان کو ملا جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ 15 دن میں ایک نئی نویلی دلہن کی طرح اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے, واشڈ اوے, دھل دیے گئے, اور وہ نئی نویلی دلہن کی طرح پھر سچ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی شروع کرتے ہیں جی اب لوٹ مار دوبارہ سے. تو یہ وہ میرا ایک سوال ہے جو ایک بڑا, اس کا کسی نے کبھی جواب نہیں دیا کہ جی اگر آپ نے لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر ہی لیا تھا کہ خان صاحب کی حکومت نہیں رہنے دینی ہے ہم نے, تو کیا آپ کو 25 کروڑ کی آبادی میں آپ کو 25 سے 50 بہتر شریف آنریبل لوگ نہیں ملے تھے کہ آپ ان کی حکومت بنا دیتے؟ If at all you had to remove Khan Sahab and replace him with something, کہ آپ کو ان چوروں ڈاکوؤں کو ہی صرف آپ کو چننا تھا اور انہی کو ہی اس ملک کی حکومت جو ہے ان کے ہاتھ میں دینی تھی, باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دینی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی اس لاجک کی. کیا اس 25 کروڑ کی آبادی کے ملک میں آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں, اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں. اس لیے کہ جو آدمی آنیسٹ ہوگا نا, کمپرومائز نہیں کرے گا.
اگر میں آنیسٹ ہوں نا تو میں آپ کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش نہیں کروں گی. انفارچونیٹلی وہ لوگ جن کو خریدا جاتا ہے وہ آپ کے زر خرید غلام ہوتے ہیں. یو کین پٹ اینی ورڈ ان دیئر ماؤتھ اینڈ یو کین میک دیم ٹو سائن اینی ڈاکیومنٹ. دیٹ از دا ریزن اس ملک میں بے انتہا اچھے لوگ بھی ہیں, ویری ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں, بٹ those who are talented, smart, they do not sell themselves, they sell their abilities. That is the reason. رانا کہ جی اس لیے انہوں نے مطلب چن کے گندے ترین لوگ جو ہیں ان کو اقتدار دیا ہے تاکہ وہ اپنی لوٹ مار کا, جیسے میں کہتا ہوں, اپنا لوٹ مار کا سلسلہ وہیں سے شروع کر سکیں جہاں پہ اس کا پہلے دور میں لاسٹ ٹینیور میں ان کا اختتام ہوا تھا, اور وہی انہوں نے ایگزیکٹلی شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد جو ملک کا حال ہوگا وہ تو آپ بھی گیس کر سکتی ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن ہم نے پارٹی لیول کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی ہم ان کو مطلب فری نہیں چھوڑیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی میں بھی ہم لوگوں کا جو اس وقت رویہ جو ہے, ہم نے اسمبلیز کے اندر رہنا ہے, ہم نے اسمبلیز کو نہیں چھوڑنا, اور ہم نے وہاں ڈیفینیٹلی ایک ایکٹیو اور ایک پوٹنٹ قسم کا رول جو ہے, ایک رابسٹ قسم کا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو فائنڈ اٹ ایزی ٹو رول ان دس ٹینیور, یو نو, بیکاز دے یہ پہلے بھی یہی کر لیا ہوتا. جوان پود جو ہے, یہ ایک جوان پود ہے جو پی ٹی آئی کی 60% جو ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں ہمارے لوگ آئے ہیں وہ فرسٹ ٹائمرز ہیں, اور وہ جوان لوگ ہیں. یہ ان کا جو پیشن ہے, ان کی جو کمٹمنٹ ہے, ان کا جو فیتھ ہے خان کی آئیڈیالوجی میں, خان کے ویژن میں, تو وہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. سو آئی ایم شیور کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک یہ عمل ہے, یہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کرے گا, اور الٹیمیٹلی یو نو یہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے ایک یہ شیپ ہوگا, اور ان کو آسانی سے ہم رول نہیں کرنے دیں گے اس طرف. بہت شکریہ سر. میرا ایک لاسٹ کنسرن بھی ہے, ایک ریکویسٹ بھی ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. اس ملک کو بچانا ہے. اگر ہم اس بدلے کی سیاست سے باہر نہ نکلے, کیونکہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ تمام فیصلے میں کرتا ہوں, حالانکہ پیچھے باجوہ صاحب نے خان صاحب کے پیچھے پستول رکھا ہوا تھا, بندوق رکھی ہوئی تھی. اور تب بھی بہت سارے جرنلسٹ کو اریسٹ کیا گیا, بہت سارے فائن جرنلسٹ کو اگینسٹ کر دیا گیا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنانے کی غرض سے, جن کو بالکل اسائڈ کر دیا گیا کہ ان کی روزی روٹی, ان کا گھر تک چلنا محال ہو گیا تھا. آج کی وہ شرح کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. آئی وش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے اور اس ملک میں بہتر حکمران اور ایماندار کوئی شخص آ سکے. معاملات تو اتنی جلدی نہیں سدھریں گے, مگر یہ جو بدلے کی سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ہم ملک کو ڈیریل نہ کریں. وی ہیو ٹو کمپرومائز سم ویئر اینڈ لیٹ اٹ موو فارورڈ. صاحب کی پرسنالٹی میں, خان صاحب کی جو ان کا کردار ہے, اس میں بدلے نام کی چیز کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے بالکل. وہ تو انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کو فزیکلی اسالٹ کیا ہوا ہے. سو یہ وہ بالکل از اے ویری فارگیونگ پرسن. سو آبویسلی ہم سو فار ایز وی آر کنسرنڈ بیسیکلی ہمارا تو بدلہ جو ہے وہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے تو آپ نے اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن, اب جو ہم نے اپنا مینیفیسٹو لکھا ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک چیپٹر ہم نے ایڈ کیا ہے, وہ ہے ہیلنگ دا نیشن. ہم تو یہ فیل کرتے ہیں, بلکہ ہمیں علم ہے اس چیز کا کہ اس ریاست کے اوپر بہت سے زخم, یہ ریاست ایک زخم خوردہ ریاست ہے, بڑے ڈیپ قسم کے گیشز ہیں اس میں, اس کی ساری جو باڈی ہے وہ زخم خوردہ ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ہیل کرنا ہے, ہم نے اس کے اوپر مرہم ڈالنی ہے, اس کے زخموں کو اور نہیں کریتنا ہم نے. تو ہم وہ باقاعدہ چیپٹر ہے ایک ہمارے مینیفیسٹو میں, اور ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ کے پی میں ہم کس طریقے سے یہ
جو ہیلنگ کا جو پروسیس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمیں دوبارہ حکومت ملتی ہے، اور آئی ایم شیور کہ وہ بہت جلد ہوگا، تو ہم وہ پورے ملک میں وہ ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ شروع کریں گے. اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہوں گے، وہ بہت سارے ایسپیکٹس اس کے ہوں گے جو آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آتے رہیں گے. سو کوئی بدلہ نہیں ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے، لیکن قانون کی سپریمیسی اور قانون کے سامنے تمام کا برابر ہونا جو ہے اس کو ہم اسٹیبلش کرنے میں بالکل کسی ہیل و حجت کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر اس کو لوگ بدلہ سمجھتے ہیں تو وہ بالکل بدلہ سمجھیں، لیکن اگر انہوں نے اس ملک میں لوٹ مار کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے جرائم سرزد کیے ہوئے ہیں، تو قانون کے مطابق تمام امیر غریب طاقتور اور کمزور سب لوگ جو ہیں وہ قانون کے سامنے برابر ہوں گے. یہ ہمارا مینیفیسٹو کا حصہ ہے، یہ ہماری سوچ کا حصہ ہے، اور یہ ہم پہلے بھی کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور اب بھی جب بھی اقتدار ملا تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی دوبارہ سے کرنے کی کوشش کریں گے، اور ضرور کریں گے. تو یہ بدلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکا. اگر قانون کا دائرہ سب کے اوپر نہ ہو، اور چند لوگوں کے اوپر ہو، غریبوں کے اوپر ہو، امیروں کے اوپر نہ ہو، طاقتور کے اوپر نہ ہو، اور کمزور کے اوپر ہو، تو وہ ریاستیں جو ہیں وہ پھر انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں. وہ ریاستیں ترقی نہیں کر سکتی، وہ معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ وہ ایک عمل ہے جو کہ جس میں ہم ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں، اور یہ بدلے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ قانون کی جو سپریمیسی ہے، جو کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے. اور ہم اس کو تمام ایفرٹ جو ہے ہم اس کے اوپر لگائیں گے کہ اس کو ہم یقینی بنائیں، اس کو ہم ممکن بنائیں. نہیں سر، میرا تو مقصد صرف جرنلسٹ کے لحاظ سے تھا کہ قلم، خدا نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے، اور ایک جرنلسٹ ظاہر اپنے اینگل سے دیکھتا ہے. اگر وہ آپ کے لیے لکھتا ہے یا آپ کے اگینسٹ لکھتا ہے تو ہی شوڈ ناٹ بی پنشڈ فار دوز تھنگس. قانون کی بالادستی کا جب بات کی تو میں ایک پیراگراف کے ساتھ ختم کروں گی، اور یہ پیغام میری اپنی پاکستان کی عدالتوں کو. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو ایک فارنر سے شادی بھی کی ہوئی ہے، انگریزی بھی بڑی اچھی ہے، آپ بہترین قانون دان ہیں، آپ کینیڈا بھی تشریف لے کے آئے تھے. حالانکہ 6 جنوری سے کسی کو اعتراض نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا امریکہ میں، مگر the court said the Colorado Supreme Court has wrongly assumed that state can determine whether a presidential candidate or other candidates for the federal office is ineligible. کورٹ نے انہوں نے کہا کہ کورٹ کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. The ruling makes it clear that the Congress, not state, has to set rules. تو یہ عدالتوں نے قوانین سیٹ نہیں کرنے، دیز رولز کو سیٹ کرنے کے لیے کانگریس موجود ہے. سیم ان پاکستان. The ruling make it clear that the Congress, not state, has to set rules on how the 14th Amendment provisions can be enforced against the federal office seekers. As such, the decision applies to all states, not just Colorado State, retain the power to bar people running for the state office from appearing on the ballot under section. اب کانگریس کی ذمہ داری ہے، عدالتیں یہ کام نہیں کر سکتی، مگر ہماری عدالتیں بھی بکی ہوئی ہیں. حالانکہ قاضی کا جب ذکر ہے تو آسمان پہ قاضی خدا کی ذات ہے، زمین پہ قاضی آپ کو مقرر کیا ہے. جی سر، آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا. ہمارے پاس تو MPO 3 ہے جی، وہ ہر مسئلے کی جڑ ہے ہمارے پاس، ہمارے مسئلے کا حل ہے، اور اس کو ہم جب چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں. ایک بندے کو 100 دفعہ پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں، بیل ہوتی ہے، دوبارہ پکڑ لیتے ہیں. وہ بابر ستار صاحب نے پہلی دفعہ ایک ججمنٹ دی ہے جس میں کہ جو سٹنگ ڈپٹی کمشنر ہے اس کو انہوں نے 6 مہینے کی قید کی سنائی ہے. اس کو ایک مہینے کے لیے ڈیفر کر دیا تاکہ وہ اپیل کر سکے. میں فیل کرتا ہوں کہ جو وہ ڈیفر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس شخص کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. یہ ڈریکونین لاز ہیں، یہ کلونیل ایرا کے لاز ہیں جس کو کہ ابھی تک ہمارے ملک میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اپنے ہی لوگوں کو. یہ انٹرنل کالونائزیشن میں اس کو کہتا ہوں، انٹرنل کالونائزیشن. یہ اپنے لوگوں کو محکوم بنانے کی کوشش ہے، بلکہ کوشش کیا ہے، محکوم بنایا ہوا ہے. اور یہ جو ترقی کرنے والے ریاستیں ہوتی ہیں وہ ایسی سوچ نہیں رکھتی ہیں، جو ترقی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ ایسی سوچ نہیں رکھتے ہیں، اور جو لیڈران ہوتے ہیں، جو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایسی سوچ نہیں رکھتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو محکوم کرنا ہے. ایک فیئر سنڈروم جو ہے اس کو جنریٹ کیا ہوا ہے، اس کو اسپریڈ کیا ہوا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوف کے سائے کے تلے زندگی گزاریں تاکہ وہ باہر نہ نکلیں، تاکہ وہ اپنے رائٹس ڈیمانڈ نہ کریں، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کی
कोशिश ना करें, और बहुत कुछ है। तो ये आरिफा ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता, ये ऑलरेडी बहुत देर चल गया है। लेकिन ये जो इलेक्शन था लास्ट 8 फरवरी का, 9 फरवरी के इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, 9 फरवरी को भी एक इलेक्शन हुआ था जो रात के अंधेरे में हुआ था, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों ने ये साबित कर दिया है कि जी अब उनकी आवाज़ को दबाना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और उनको सब कुछ पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, उनको तमाम पता है कि मुख्तलिफ अदारे क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि अशराफिया क्या कर रही है, और उनको ये भी पता है कि कौन शख्स है जो अपने दिल में पाकिस्तान का दर्द रखता है, गरीब आवाम का दर्द रखता है। उस शख्स का नाम इमरान खान है, और उसी को उन्होंने मोर देन 2/3 मेजॉरिटी के साथ जितवाया था। लेकिन फिर 9 फरवरी को इलेक्शन हो गया, जिस इलेक्शन में हमारी अशराफिया ने, हमारे पावर विल्डर्स ने इन मुजरिमीन को मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान करने के लिए वो तमाम किया जिससे कि हम सब की जो नजरें हैं वो शर्म से झुकी हुई हैं। लेकिन आई डोंट नो कि कब ये सेलिब्रेशन होगी, कब ये मुल्क जो है इस किस्म के घिनौने जो कहते हैं ना जिसे स्ट्रैंगल से, गिरफ्त से बाहर निकलेगा, और एक आज़ाद फ़ज़ा में हम लोग सांस ले सकेंगे, हम ब्रीथ इन कर सकेंगे, और एक उम्मीद जो है वो जन्म लेगी कि हाँ ये मुल्क जो है ये भी एक अच्छी जगह है रहने को, ये मुल्क जो है ये भी तरक्की की मंजिलें तय करेगा, और इस मुल्क में हमारे बच्चों को भी रहना चाहिए, उनका मुस्तकबिल जो है वो भी यहाँ ब्राइट है, अच्छा है। तो ये अभी हम सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक तो बात कर सकते हैं। अभी जिस किस्म के लोग इस मुल्क के ऊपर बराजमान हैं इस वक्त, वो उनकी मौजूदगी में तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर, मैं उन ऑप्टिमिस्ट्स में से हूँ जो कभी उम्मीद नहीं खोते हैं, और मुझे कभी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द अंधेरे से निकल कर रोशनी की तरफ अपना सफर जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सर, रेवोल्यूशन शुरू हो गया, चाइना का रेवोल्यूशन भी 2 दिन की बात नहीं थी, इट वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई थिंक सो अगर आपकी यूथ ने जिम्मेदारी ले ली है ना तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। और इंशाल्लाह जो भी आए, अल्लाह करे कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद स्टेट मुकम्मल तौर पे चेंज होगी, जितने वडेरे हैं तमाम का खात्मा होना चाहिए। मेरा किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं करती, मगर मैं ये कहती हूँ कि यस, एक चीज़ का सेहरा ज़रूर जाता है कि नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन। बहुत शुक्रिया, और मैं ज़हन में रखिएगा चाइना के रेवोल्यूशन को हर बंदा ज़रूर पढ़े, ज़रूर पढ़िएगा, इट विल टेक टाइम, एंड इंशाल्लाह इस रेवोल्यूशन के लिए मुंतज़िर रहिएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ हैं। वेरी काइंड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।